बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुसलमानों का, फ़लस्तीनियों का, कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा और भरपूर अंदाज से लड़ा। उनकी इस तकरीर को सराहा भी जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुलकर फ़लस्तीन के मसले पर बात की, फ़लस्तीनी रियासत की बात की, कश्मीर पर होने वाले मुज़ालिम का तज़किरा किया। साथ ही साथ ये फ़ैसला किया कि इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म जब तकरीर करेंगे पाकिस्तानी वफ़द उस वक्त बाइकाट करेगा। गोया फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनकर वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी दुनिया को बताया कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम मुसलमान दुनिया में कहीं भी बसते हों वो उसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। इस्लामोफोबिया का जिक्र भी हुआ और बढ़ती हुई दहशत गर्दी के वाक़यात का भी। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाना चाहिए। अच्छी खबरें कुछ आ रही हैं IMF से भी। IMF के साथ मामला तय पा गए। 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी, लेकिन हर 3 माह बाद जायजा लिया जाएगा क्या पाकिस्तान जो मुआहदे कर रहा है, जो बातचीत कर रहा है, जो वादे कर रहा है, क्या उसे पूरा करेगा। इन अच्छी खबरों के साथ साथ दूसरी तरफ देखा जाए पाकिस्तान के अंदर अदलिया में बढ़ती हुई लड़ाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है। अब तरमीम आनी है, आईनी तरमीम आने के बाद मुल्क के हालात क्या होंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है आईनी अदालत बन गई तो मुल्क के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। जो सियासी तफरीक पैदा हुई, जो सियासी तफरीक की वजह से मौजूदा एक बहरान जन्म लेता है, उससे भी छुटकारा हासिल हम कर पाएंगे। साथ ही साथ क्या आईनी तरमीम के हवाले से तमाम लोग राजी होंगे, वकला बिरादरी क्या सोचती है, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में तज़किरा होगा पंजाब हुकूमत के पहले 6 माह का। प्रोग्राम के आगाज के लिए आपको लिए चलते हैं अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क, जहां डॉक्टर अब्बास सुलैरी मुमताज़ मईशत दान है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर कैसी रही, साथ ही साथ मुल्क के मुआशी मसाइल क्या हल हो पाएंगे, IMF के साथ मुआहदा हो जाने के बाद आम आदमी के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ेंगी, सख्त फैसले जो लिए गए क्या ये मुसलसल लिए जाते रहेंगे। डॉक्टर अब्दुल कयूम सुलैरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असम्बली से खिताब भी किया, बड़ी अहम तकरीर इसको करार दिया जा रहा है। गज़ा की बात की, आज़ाद फ़लस्तीन रियासत की बात की, टेररिज्म की उन्होंने बात की, इस्लामोफोबिया का जिक्र हुआ, साथ ही साथ कश्मीर की आवाज़ उठाई गई। लेकिन एक बुनियादी मसला जो पाकिस्तान का है वो है पाकिस्तान की मैशत की सूरत हाल। IMF के साथ मामला तय पा गए, कहा जा रहा है बड़ी सख्त शराइत के साथ इस दफ़ा कर्जा मिला है। मुल्की मसाइल हल होते हुए आपको नज़र आते हैं या आम आदमी के लिए मज़ीद महंगाई में इजाफा हो सकता है, आम आदमी को टैक्सेस की मद में मज़ीद उनकी जेबें खाली होंगी? जी शुक्रिया मलिक साहब। मैं सिर्फ इसमें इजाफा कर दूं कि ना सिर्फ ये तकरीर हुई बल्कि जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असेंबली से खिताब करना था तो पाकिस्तान के वफ्द ने उसका वॉकआउट किया, उसकी अज़हार यकजहती करते हुए गज़ा के मुसलमानों पर जो मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक्त उसका वॉकआउट किया था। अब आते हैं मुआशत की तरफ, तो मुआशत उतनी ही बेहतर हो सकती है IMF की मदद से जितना कि एक पेशेंट जिसको कोई नुस्खा या कोई दवाई दी जाए वो उसको इस्तेमाल कर ले। IMF जो है ये एक एंटीबायोटिक की तरह है, अगर आप इसका कोर्स मुकम्मल नहीं करते तो हर दफ़ा अगली दफ़ा उसकी डोज भी बढ़ानी पड़ती है और एक सख्त किस्म की एंटीबायोटिक लेना पड़ती है। और पाकिस्तान जब अपना 24वां प्रोग्राम अब स्टार्ट कर रहा है, अगर हम पिछले 23 प्रोग्रामों की हिस्ट्री देखें तो उसमें जो पाकिस्तान ने अपने प्रोग्राम बना के दिए कि आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन कैसे रखना है, किस तरीके से जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको बेहतर बनाना है, तो जिन जिन चीज़ों पे पाकिस्तान ने अमल नहीं किया, हर आने वाले प्रोग्राम में वो चीज़ें फ्रंट लोड यानी पेश की शराइत बन जाती थी। और अब भी हमने देखा कि पेंशन का मामला हो या निजकारी पे एक प्रोग्रेस आपको नज़र आ रही है, या शरह सूद जो है उसको आज़ाद छोड़ना या डॉलर की कीमत को आज़ाद छोड़ना, बिजली की कीमतें बढ़ाना, तो ये सारी वो चीज़ें थी जो कि प्रोग्राम का हिस्सा है और उस पर बहुत सी शराइत पे ऑलरेडी अमल दरामद हो गया है। अब सिर्फ यहीं पे बात नहीं रुकनी बल्कि हर क्वार्टर पे IMF के जो अहदाफ हैं उन पे रिव्यू होगा। यानी ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ है अब इसका दिसंबर में रिव्यू हो रहा होगा, फिर इसका मार्च में रिव्यू हो रहा होगा। तो वो जो क्वार्टरली टारगेट अगर वो पूरे नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि हुकूमत को डू मोर करना पड़ेगा, मतलब IMF का मुतालबा डू मोर का होगा, हुकूमत को मजीद सख्त इक़दाम लेना पड़ेंगे। अगर वो टारगेट अपने पूरे करते जा रही हैं तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी सियासी दबाव में आके
یہ ان اقدام پہ عمل درآمد رک گیا تو یہ IMF کا پروگرام بھی رک جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ پاکستان کی جو روپے کی قدر ہے اس پہ دوبارہ سے پریشر آنے کا خطرہ ہے اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ دوبارہ سے گرنے کا خطرہ ہوگا۔ یعنی گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر 3 ماہ بعد ریویو ہے اور پاکستان کے لیے یہ کڑی شرائط بھی موجود رہیں گی، اگر کہیں شرائط پوری نہیں ہوتی تو اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے؟ جی بالکل، اور یہ پچھلے پروگرامز میں یہی ہوتا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو 2018 سے آنورڈ جو پروگرام تھے وہ ان میں بار بار جو تعطل آتا تھا، خواہ وہ حفیظ شیخ کے زمانے میں آیا یا شوکت عزیز کے زمانے میں، شوکت ترین صاحب کے زمانے میں آیا یا مفتاح اسماعیل صاحب کے زمانے میں آیا، ڈار صاحب کے زمانے میں آیا، تو وہ یہی تھے کہ وہ جو کوارٹرلی ریویو ہے اس میں پاکستان نے اپنے اہداف پورے نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے IMF جو ہے وہ اپنی جو اقساط ہے وہ لیٹ کر دیتا ہے، یا اگر بالکل وائلیشن ہو رہی ہو پروگرام کی تو وہ پروگرام سسپینڈ کر دیتا ہے۔ تو اب حکومت کے لیے ایک دو دھاری تلوار پہ چلنا ہے، ایک تو پروگرام کو انٹیکٹ رکھنا، دوسرا اس پروگرام کے نتیجے میں جو لوئر اور لوئر مڈل انکم ارنرز ہیں اس کی معاشی جو استحکام ہے اس کو ذہن میں رکھنا۔ تو ایک طرف پاکستان کا معاشی استحکام اور ایک طرف جو ہمارے جو لوور مڈل انکم سیگمنٹ ہے اس کو کیسے اس مہنگائی سے بچانا ہے، اس پروگرام کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہوں گے اس سے کیسے بچانا ہے، جس کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی گنجائش ہے یا جس کے لیے ٹارگیٹڈ جو انٹرونشن ہے ان کی گنجائش ہے، اس پہ کوئی بلینکٹ سبسڈی نہیں دی جا سکتی۔ ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم نے کہا کہ IMF کی کڑی شرائط ہم نے پوری کر دی ہیں۔ کڑی شرائط جو اگر پوری ہم کر چکے ہیں تو مستقبل میں کڑی شرائط کیا ہو سکتی ہیں؟ مستقبل میں کڑی شرائط یہی ہوں گی کہ اگلے 3 سالوں میں ہم نے جو اپنا ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے اس کو 3% بڑھانا ہے۔ یعنی اگر آج یہ 9.5% پہ ہے یا 10% پہ تو اس کو 13% پہ لے کے جانا ہے، یا ہم نے جو بجلی کا جتنا بھی کاسٹ آف جنریشن ہے اس کو پاس آن کرنا ہے کنزیومر کو تاکہ ہمارا انرجی سیکٹر ڈیٹ نہ بڑھے، یا ہم نے جو ہمارے اس وقت بقایا جاتا ہے IPPs کے اس کو سیٹل کرنا ہے، یا جو ایک آمدنی اور اخراجات میں جو عدم توازن ہے جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں اس فسکل ڈیفیسٹ کو ایک ایگریگیٹ لیول پہ رکھنا ہے، یا اگر ڈالر کے ریٹ کا کوئی پریشر پڑتا ہے تو اس کو آرٹیفیشلی نہیں روکنا۔ تو یہ وہ شرائط ہیں جو کہ ساتھ ساتھ پوری کرنا پڑیں گی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر کوارٹر پہ FBR کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ پہلے 2 مہینے جو تھے اس وقت اس مالی سال کے اس میں FBR اپنا ہدف پورا نہیں کر پایا، سپٹمبر کو دیکھنا ہے کہ سپٹمبر کیسے کلوز ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سمائی میں FBR کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تو اگلی سمائی میں اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، کچھ نئے ٹیکس پیئر کا اضافہ کر کے یا کچھ نئے ٹیکسز کا اضافہ کر کے۔ تو یہ وہ کڑی شرائط ہیں جو کہ ابھی چلتی رہیں گی ساتھ ساتھ اس پروگرام کے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ حکومت کی پرفارمنس پہ بھی آپ کی نگاہ ہوتی ہے، پھر آپ کی اکانومی پہ بھی بڑی گرپ ہے۔ پاکستان میں اگر دیکھا جائے جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے یا جو ڈیفیسٹ کی ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، پھر نجکاری کی بھی، ان پر عمل درآمد کرنا کتنا آسان ہے اس حکومت کے لیے؟ یہ بدقسمتی سے کبھی بھی آسان نہیں رہا ہے۔ ہماری تمام سیاسی جماعتوں کا انکلوڈنگ جو آج حکومت یا اپوزیشن میں ہے، سب کا یہی طور رہا ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ IMF پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں، جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو اس پروگرام کو وہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو اسی صورت میں عمل درآمد اس پہ ہو سکتا ہے اگر اپوزیشن کی طرف سے جب اس پہ مخالفت آئے تو اس سے یہ پوچھا جائے، جیسے کہ ہم PTI کے زمانے میں میڈیا بھی اور میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو کے ہم اس وقت PMLN اور پیپلز پارٹی سے پوچھا کرتے تھے کہ اگر IMF نہیں تو اس کا متبادل کیا ہے۔ یعنی یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ IMF کے شکنجے میں آ گیا، IMF کی غلامی میں آ گئے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر IMF نہ ہو تو اس کا مطلب ڈیفالٹ ہے۔ تو اب اگر اس کی سیاسی بنیادوں پہ کوئی مخالفت ہوگی یا اس کی تاجر برادری مخالفت کرتی ہے اگر ریٹیل ٹیکس میں آنے پہ، یا کوئی اور اس پہ سیگمنٹ آف سوسائٹی مخالفت کرتا ہے، تو اس میں سمپل یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر یہ نہیں تو پھر اس کا متبادل کیا ہے۔ اگر تو کوئی متبادل ہے تو ضرور اس پہ عمل کر لینا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر کم از کم اس ایشو کو سیاست کا محور نہیں بننا چاہیے۔ اگر اس پہ ہم پالیٹکس کریں گے، اس پہ سیاست کریں گے تو پروگرام سسپینڈ ہوگا، حکومت مجبور ہو کے اس پروگرام کو روکنے پہ آ جائے گی، جس کا نتیجہ ہر دفعہ جب جو پروگرام سسپینڈ ہوتا ہے تو روپے کی قربانی اور عوام کو قربانی کی شکل میں دیکھنے میں آیا۔
وہ روپیہ جو کہ 120 سے جس نے سفر شروع کیا تھا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 280 پہ ہے، اور اگر یہ مزید اس کو کوئی جھٹکا لگا تو پھر اس کو 300 پہ جانے سے کوئی نہیں روک پائے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی ایک پروگرام جو ہے اس کو مکمل کریں تاکہ کچھ فنڈامنٹل جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. لیکن میں دوبارہ دہراؤں کہ اس کا جو کاسٹ آف ٹرانزیشن ہے، اس کا جو اثر ہے جو کم آمدنی والے اور جو متوسط طبقہ ہے اس پہ زیادہ پڑے گا. لہٰذا حکومت کو وہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے لیے ٹارگیٹڈ انٹرونشن جو ہے وہ کیسے لے کے آئی جا سکتی ہے، اور جو ٹارگیٹڈ انٹرونشن آئی ایم ایف کو اعتماد میں لے کے کرنی ہوں گی. ایسا نہیں کہ آئی ایم ایف کو سرپرائز دیا جائے جیسا کہ پنجاب یا وفاق نے بجلی کے یونٹ پہ دیا 14 روپے کی سبسڈی پہ، جس کی وجہ سے کہ آپ کا ایگزیکٹو بورڈ میں کیس جو ہے وہ اس وقت تک لٹکا رہا جب تک کہ یہ سبسڈی ختم نہیں ہوئی. تو 25 سپٹمبر کو اسی لیے وہ آیا کہ حکومتوں کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ جو 14 روپے پر یونٹ کی سبسڈی ہے یہ سپٹمبر سے آگے نہیں جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ سیاسی حکومتیں معیشت پر کمپرومائز کرتی ہیں. موجودہ حکومت ایک الزام لگاتی ہے اکثر کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو خراب کیا گیا، ڈیویٹ کیا گیا، جو معاہدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور یہاں صرف پولیٹیکل جو ہے وہ نمبر سکورنگ کے لیے ایسے فیصلے کیے گئے جو مستقبل میں رکاوٹ بنے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے میں. آپ سمجھتے ہیں ایسا کچھ ہوا تھا؟ ملک صاحب پولیٹیکل سکورنگ دیکھیں پولیٹیکل فیصلے کب ہوتے ہیں؟ اس وقت ہوتے ہیں جب پہ آپ پہ سیاسی دباؤ ہوتا ہے کہ آپ وہ فیصلے لینے پہ مجبور ہو جائیں. آج اگر جیسے بجلی کی قیمتوں پہ دھرنا ہوا یا اگر کوئی اس طرح کا مہنگائی مکاؤ مارچ جو ہے جیسے ایک لانگ مارچ پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہوا تھا وہ ہو جائے اور جو حکومت ہے وہ پروگرام کو پہ عمل درآمد روک دے تو ظاہر ہے کہ وہ ساری سیاسی جماعتوں کی اس میں میرا خیال ہے کہ غلطی ہوگی، صرف حکومت وقت کی نہیں ہوگی. اسی طرح سے جو پچھلی حکومتیں تھیں اگر انہوں نے اس پہ عمل درآمد روکا تو ظاہر ہے کہ وہ کسی سیاسی دباؤ میں آ کے روکا تو وہ سیاسی دباؤ اپوزیشن کی طرف سے تھا. اگر آج کی اپوزیشن حکومت کو مجبور کرے اس پہ عمل درآمد پہ روکنے پہ، یا اگر کل کی جو اپوزیشن تھی اس نے پچھلی حکومت کو مجبور کیا ہوتا تو قصوروار تو سبھی ہے نا اس میں. لہٰذا میں یہ کہ اجتماعی ہمارا فیصلہ ہے کہ ہمیں معیشت کو بہتر بنانا ہے. اس پہ پوائنٹ سکورنگ کی بجائے ہمیں آگے دیکھنا ہوگا کہ اس پروگرام کو کیسے پورا کریں. اور اگین میں دہراؤں کہ جو آپ کے کم آمدنی والے اور جو متوسط طبقہ ہے اس کو تحفظ کرتے ہوئے. آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ڈاکٹر صاحب اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے پاکستانی عوام کے لیے؟ سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بڑھ جاتی ہے. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کے روپے کی قدر جو ہے وہ مستحکم رہتی ہے. تیسری اچھی خبر یہ ہے کہ جو دوست ممالک کی طرف سے اب آپ دیکھیں جو چائنا، سعودی عربیہ، یو اے ای، انہوں نے بھی اپنے رول اوور جو تھے وہ کنڈیشنل کر دیے تھے آئی ایم ایف پروگرام میں جانے سے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے تو پھر رول اوور ملے گا. تو کم از کم یہ چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی. تو گوئنگ فارورڈ پاکستان کے لیے تھوڑا سا اپنی معیشت کو آگے لے کے جانا وہ قدرے آسان ہوگا دوست ممالک کی مدد سے یا انٹرنیشنل مارکیٹس میں اپنے بانڈز فلوٹ کر کے. یا اگر دیکھیں نا پاکستان میں اگر روپے کی قدر گرتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ ہر ایک پہ پڑتا ہے. پیٹرول تو ہر ایک نے ڈلوانا ہے، ڈیزل ہر ایک نے استعمال کرنا ہے، کرایہ ہر ایک نے دینے ہیں. تو روپے کی استحکام جو ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑا پازیٹیو افیکٹ ہے. ڈاکٹر عابد صلاحی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وہ دینے کا. ڈاکٹر عابد صلاحی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نیو یارک سے. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آئیں گے، بات کریں گے ملک کے ممتاز قانون دان حسن رضا پاشا صاحب سے. ان سے پوچھیں گے کہ عدلیہ کے مابین آپس کی لڑائی کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز قانون دان حسن رضا پاشا صاحب. حسن رضا پاشا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. پاشا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو حالات بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ واضح ڈیوائیڈڈ ہو چکی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط، پھر جوابی خط قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. لگ کیا رہا ہے آپ کو؟ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ بالکل آپ کا یہ سوال اپنی جگہ پہ درست ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں واضح طور پہ ڈویژن نظر آ رہی ہے. ہم نے شکر ادا کیا تھا جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا اور اس کے بعد ایک تو خط و کتابت ختم ہو گئی ججز کی آپس میں، کیونکہ اس وقت فل کورٹ میٹنگ ہو گئی تھی اور فل کورٹ میٹنگ کے 4.5 سال کے بعد ہوئی اور ہمارے بار بار تقاضا کرنے پہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو پہلا دن تھا ایز چیف جسٹس انہوں نے فل کورٹ میٹنگ بلا لی. اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ججز کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہو اور
ابھی بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو حالات بن گئے ہیں اس کا بھی واحد حل فل کورٹ میٹنگ ہے، تمام جج صاحبان بیٹھے اور چیف جسٹس صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام ججز کو اس میں دعوت دیں، بٹھا کے بات کریں۔ اب جہاں تک اس کنفرنٹریشن کا تعلق ہے تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ جس طرح دو ججز نے ایک اختلافی نوٹ لکھا اور اس میں سخت زبان استعمال کی، تو 8 معزز جج صاحبان نے اپنے جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس میں اور زیادہ سخت الفاظ ادا کیے ان کا نام لے کے، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط اور جوابی جسٹس قاضی فائز صاحب کا خط، تو یہ چیزیں اتنی گمبھیر ہو چکی ہیں کہ اس کے لیے اب واحد حل سپریم کورٹ کے اپنے پاس ہے، وہ خود بیٹھیں، فل کورٹ میٹنگ ہو، وہاں پہ جو بات کرنی ہے اور باتیں باہر نہ لگے، پبلک کو نہ پتہ چلے۔ لیکن پاشا صاحب کیا جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اب وہ ایک وجہ تنازع نہیں بن جائے گی؟ کیونکہ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس ترمیم کے حق میں نہیں ہیں، قاضی فائز صاحب اس کے حق میں ہیں، حکومت ترمیم چاہتی ہے، اپوزیشن ترمیم کی مخالفت کر رہی ہے۔ دیکھیں آئین میں واضح طور پر ملک صاحب لکھا ہے کہ پارلیمان نے قانون سازی کرنی ہے اور عدالت نے اس کی تشریح کرنی ہے اور انتظامیہ نے اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا ہے۔ آپ کس طرح روک سکتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی ترمیم پسند نہیں ہے اور پارلیمان کے پاس میجورٹی ہو جاتی ہے 2/3 اور وہ آئین میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، تو اس میں میرا نہ ماننے سے کیا ہے؟ اب نمبر کیسے پورا ہوگا یہ پارلیمنٹیرینز جانے، اور اگر وہ نمبر پورا کر لیتے ہیں اور ترمیم ہو جاتی ہے تو یہ ابھی جو صرف مسودہ ہے، کچھ ایک فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز نے ہمیں آفیشیل کیپیسٹی میں ایک مسودہ دیا، اس پہ ہم بھی ڈیلیبریشن کر رہے ہیں، ہم بھی اپنا ایک مسودہ تیار کر کے نیکسٹ ویک ان کو حوالے کریں گے۔ اس میں کچھ چیزیں ڈیلیٹ کی ہیں، کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا فرض بطور سٹیزن آف دس کنٹری، بطور ریپرزینٹیٹیو آف لائرز کمیونٹی ہم یہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی، ہم نے دیکھا آج 2 دن سے یہ خبر آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی آپس میں مل کے ایک مسودہ تیار کر رہے ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی بھی ایک مسودہ تیار کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پازیٹیو سائنز ہیں۔ اگر سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اپنے اپنے ترمیم شدہ چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں اور اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ جو تجاویز گورنمنٹ نے دی ہیں وہ ساری کی ساری ان پہ عمل درآمد ہوگا۔ اس میں جو اچھی چیزیں ہیں اس میں آپ لے سکتے ہیں، کی جا سکتی ہیں۔ پاشا صاحب جو آئینی ترمیم کے مطابق جو آئینی عدالت ہوگی، کیا آئینی عدالت کو وکلاء برادری سمجھتی ہے ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں بھی فار اینڈ اگینسٹ چیزیں ہیں۔ اب جو لائر ریپرزینٹیٹیو کانفرنس ہوئی ہے جس میں تمام بار کونسل، سپریم کورٹ بار اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدور اور سیکرٹری شامل تھے، انہوں نے بھی ایک کنسنسس ڈیولپ کیا اور اب ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو نیکسٹ ویک یہ بتانے کی پوزیشن میں آؤں گا کہ منتخب قیادت نے کیا مجوزہ ترمیم میں کیا ترامیم اور کی ہیں، آئینی عدالت کے حوالے سے بھی اور اس کی فارمیشن کے حوالے سے۔ دیکھیں بس ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئینی بینچ بن جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ججز کی تعداد بڑھا دیں اور وہ آئینی بینچ صرف آئینی کیسز کو سنے، تو یہ ایک ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ نصر اللہ ملک میری اس تجویز پہ آپ کہیں جی کہ پاشا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ تجویز کرتے ہیں کہ نہیں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے جس کا چیف جسٹس یہ ہو، ایج اس کی وہ، تو یہ بھی ضروری نہیں کہ میں آپ کی تجویز پہ۔ لیکن پاشا صاحب آئینی عدالت کا نقصان کیا ہے؟ اگر میں آپ سے براہ راست ایک سوال پوچھوں، آئینی عدالت کا کیا نقصان ہوگا سوائے اس کے کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ ایک سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہوں گے، آئینی عدالت کو ایک اور چیف جسٹس دیکھ رہے ہوں گے، سوائے اس کے کہ اختیارات جو حکومت کو بعض کا دبانے کے لیے استعمال بھی کیے جاتے ہیں، انتظامیہ کو دبانے کے لیے پولیٹیکل کیسز میں استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے سرنڈر کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ دیکھیں نقصان کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی ہے۔ ایک اور فورم آپ بنا رہے ہیں اور اس میں آئینی جو کیسز کی سماعت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا پریشیس ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ پہلے ہی ورکنگ ڈیز اور ورکنگ آورز بہت کم ہیں، اور وہ اگر
صرف آئینی کیسز کی سماعت کریں تو باقی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان ہیں وہ 25 کروڑ عوام کے عام لوگوں کے جو کیسز ہیں جس میں کریمنل اپیلز، کریمنل ٹرائل، سول اپیلز، سروس میٹرز، فیملی میٹرز، وہ سارے وہ سنیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ دیکھیں صرف اس میں دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اس کی ورکنگ بنائی جا سکتی ہے، کس طرح اس کی بہتر شکل بنائی جا سکتی ہے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئینی عدالت کے حق میں ہیں اور انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی یہ دی ہے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مل بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ ایک بہتر چیز اور ایک بہتر شکل نکل سکتی ہے. مخالفت برائے مخالفت کرنا یہ کوئی مناسب نہیں ہے. پاشا صاحب، اگر 63A کا ذکر کیا جائے، اراکین پارلیمنٹ اپنی پارٹی کے ہدایت کے برخلاف ووٹ دے سکیں گے اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے. اس میں دو سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ پھر لوگ جو ہے وہ رشوت لے کر، پیسے لے کر اپنی وفاداری بدل لیں گے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت کی بنیاد پر اختلاف رائے کر سکیں گے. اگر ان کی پارٹی کوئی غلط فیصلہ کرنے جا رہی ہے تو اپنی رائے کا وہ اظہار تو کر سکیں گے. یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں. ایک تو کرپشن کو روکنا ہے، جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کو بھی روکنا ہے. اس کے لیے آپ پنشمنٹ بڑھا دیں، لیکن ووٹ تو گنیں گے آپ ان کا. ادروائز آرٹیکل 95 جو ہے، جو کہ نو کانفیڈنس موومنٹ کے بارے میں ہے، وہ تو ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. تو بہرحال اس پہ بھی ابھی دیکھیں، اگر آج یہ 30 سپٹمبر کو فکس ہوا ہے کیس، اب کتنے دن وہ لگاتا ہے سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ. اگر اس میں کوئی ریویو میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور یہ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ اس کا پنجاب اسمبلی والے کیس میں 63A کا فیصلہ ہوا، اور جس میں تقریباً 90% جو شعبہ قانون سے تعلق رکھنے والے یا وکلاء برادری ہے، ان کی طرف سے یہ چیزیں آئیں کہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے. وہ چیز جو کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھی وہ اس ججمنٹ کے ذریعے امپلیمنٹ کی گئی ہے. تو دیکھیں یہ چیز بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کو بھی روکنا ہے. اگر ریویو میں اس چیز کی کوئی سولوشن آ جاتا ہے تو شاید یہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے اور اس کو فارغ کر دیں ابتدائی مرحلے پہ بھی. حسن زادہ پاشا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. ناظرین، پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آ کے بات کریں گے پنجاب حکومت کے پہلے 6 ماہ کی پیپلز پارٹی اور پنجاب حکومت کے مابین کیا دوریاں بڑھ رہی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک کے سینئر صحافی و تجزیہ کار مزمل سہروردی صاحب. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہوگی پنجاب حکومت کی. پنجاب حکومت اپنے 6 ماہ پورے کر چکی ہے. مریم نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. بڑے بڑے منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، افتتاح کیا جا رہا ہے. ایک بڑے منصوبے کا جنوبی پنجاب میں افتتاح کیا گیا. شرمپ فارمنگ کی جا رہی ہے، جس سے اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ رفتہ رفتہ یہ منصوبہ آگے بڑھتے ہوئے $1 ارب تک زر مبادلہ بھی کما سکتا ہے. اور پنجاب کے اندر اس قسم کی جو سیاست کی بات کی جاتی ہے، پیپلز پارٹی اور PMLN کے مابین کبھی دوریاں بڑھنے کی بات کی جاتی ہے. گورنر صاحب کے کچھ بیانات سامنے آتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے آج کے پروگرام کے اندر. میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر صحافی تجزیہ کار مزمل سہروردی صاحب. مزمل سہروردی صاحب، دیکھا تو جائے تو میاں نواز شریف 1985 میں وزیر اعلیٰ بنے. اس وقت ایک ترقیاتی منصوبوں کے جو ایک بڑے آغاز کر دیا گیا بڑے پیمانے پہ. مریم نواز صاحبہ بھی اگر دیکھا جائے تو بیک وقت بے شمار منصوبوں کا آغاز کر چکی ہیں. کیا اتنے بڑے منصوبے شروع کرنا یہ اچھی حکمت عملی ہے؟ جی، کیونکہ حکومت کے پاس 5 سال ہوتے ہیں، تو آپ جو منصوبے پہلے سال میں جن کی بنیاد رکھتے ہیں، تیسرے چوتھے سال میں جا کے وہ مکمل ہونے لگ جاتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی چھوٹے منصوبے 1 سال میں یا 1.5 سال میں مکمل ہوتے ہیں، بڑے منصوبے تو 3 سے 4 سال لے لیتے ہیں. تو پھر کہا جاتا ہے کہ تیسرے اور چوتھے سال جو ہے پھر آپ ان کے افتتاح کرتے ہیں اور وہ مکمل ہوتے ہیں. جو حکومت اپنے پہلے سال میں کام نہیں کرتی ہے، اس کے پاس اپنے چوتھے سال میں دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ پہلے سال میں جو منصوبے کی بنیاد رکھ رہی ہیں، کسی ہسپتال کی رکھ رہی ہیں، کسی اور پروجیکٹ کی رکھ رہی ہیں، وہ تیسرے یا چوتھے سال میں کہاں کھڑا ہوگا.
اگر وہ تیسرے یا چوتھے سال میں عوام کے لیے موجود ہوگا اور اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے تو ہی وہ کامیاب منصوبہ ہوگا نا، کہ آپ اگلے الیکشن سے پہلے اس کا دکھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اگلے الیکشن سے پہلے تیار ہی نہیں ہوگا تو اس کا کیا؟ سپیڈ کی اگر بات کی جائے، مظفر گڑھ کے منصوبے کے افتتاح کے موقع پہ آپ بھی موجود تھے، 2 ماہ کے دوران شرمپ فارمنگ کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ جانا، پھر پروڈکشن کی طرف چلے جانا، اس سے آپ کامیابی سمجھتے ہیں، بڑی کامیابی؟ دیکھیں یہ جو ہے نا شرمپ فارمنگ، یہ پنجاب میں پہلے بھی ٹرائی ہوئی اور ناکام ہوئی، اور یہ پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے مریم نواز نے، جو 100 ایکڑ پہ کیا انہوں نے، اور 100 ٹن اس سے آیا ہے۔ اب وہ جو آپ بھی ساتھ تھے میرے، میں بھی تھا، ہم نے وہ پونڈز دیکھے ہیں، وہ شرمپس دیکھے ہیں، کوئی سنی سنائی بات تو ہے نہیں، اور 30 گرام تک کا شرمپ ہے جس کو انٹرنیشنلی جمبو پران کہتے ہیں یا بڑا شرمپ کہتے ہیں۔ اگر وہ ہماری جنوبی پنجاب کے ویدر میں سروائیو کر گیا ہے، مطلب آپ نے جولائی میں ڈالا اور شدید گرمی سروائیو کر کے وہ شرمپ اکتوبر میں تیار ہوگا، تو اس کا مطلب ہے اس نے ہماری ہیٹ میں وہ سروائیو کر رہا ہے۔ تو اگر ان کا ہے کہ اب دیکھیں نا جنوبی پنجاب میں تو لاکھوں ایکڑ بنجر زمین موجود ہے جس پر کوئی فصل نہیں ہوتی ہے، اگر ہم ان پر شرمپ فارمنگ کریں تو 1 لاکھ ایکڑ سے $1 ارب آ سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ 2-3 سال میں وہ اس کو 1 لاکھ ایکڑ پہ لے گئیں اور اس سے $1 بلین پنجاب کو آنے لگ گیا تو ان کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہوگا، روزگار بھی ہوگا، زر مبادلہ بھی ہوگا، اور وہ بنجر زمین کسی نہ کسی کام آ جائے گی۔ تو آپ اس کو کٹوں اور مرغیوں سے نہ کمپیئر۔ آپ نے ان سے پوچھا تھا یہ فلیگ شپ پروگرام ہے، انہوں نے کہا سارے پروگرام فلیگ شپ ہیں۔ ہاں سرٹنلی، میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ آپ دیکھیں نا کچھ پروگرام ہیں، آپ ہاسپٹلز بناتے ہیں، یہ تو $1 بلین کے جب ہم زر مبادلہ یا ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑی بات ہے۔ مطلب اگر ہم نے 100 ایکڑ پہ بنا لیا اور ہم 1 لاکھ ایکڑ پہ جانا چاہتے ہیں 1 سال کے اندر، 2 سال کے اندر، اور اسے $1 بلین سالانہ آنے لگ جائے گا اور مستقل آتا رہے گا، تو پنجاب کا ایک ہوگا۔ تو لیکن ان کا خیال تھا کہ باقی پروجیکٹس بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ دوریاں بڑھ رہی ہیں کیونکہ گورنر پنجاب جو ہیں ان کے کچھ بیانات، پھر خاص طور پہ وائس چانسلر کی تعیناتی پہ ایسے محسوس ہوا مریم نواز بمقابلہ سلیم حیدر صاحب گورنر پنجاب۔ دیکھیں جو مظفر گڑھ میں میٹنگ تھی اس میں پیپلز پارٹی کے نمائندے تو موجود تھے، اور انہوں نے جو اپنے بھی جو بھی عوامی مسائل بتائے، مریم نواز نے ان کو ہمارے سامنے فوراً حل کیا، اور بلکہ ان کو بہت عزت دی، اپنے ارکان سے زیادہ پیپلز پارٹی کے ارکان کو عزت دی، اور ان کے جو بھی مسائل تھے وہ فوراً موقع پہ احکامات، بلکہ ڈی سی ڈی پی او کو کہ ان سے الگ ملیں، ان کے مسئلے سنیں ان کو۔ تو مجھے وہاں تو پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این میں گیپ نہیں نظر آیا، کیونکہ اگر کوئی لڑائی ہوتی تو پیپلز پارٹی والے اس میٹنگ میں موجود نہ ہوتے، وہ صرف مسلم لیگ نون کے ارکان کو بلا کر انتظامیہ کو ہدایات دیتی ہیں، لیکن انہوں نے تو پیپلز پارٹی کو بھی دی۔ جہاں تک آپ نے وائس چانسلر والی بات کی نا، یہ جب لطیف کھوسہ صاحب پنجاب کے گورنر ہوتے تھے نا، تب بھی شہباز شریف اور ان کے درمیان یہ ٹگ آف وار ہم دیکھتے رہتے تھے، یہ نئی نہیں ہے۔ اور گورنر اب کیونکہ خود کو چانسلر سمجھتا ہے اور وزیر اعلیٰ سمجھتی ہیں کہ لگانے کا اختیار ان کا ہے، تو یہ ٹگ آف وار رہتی ہے، لیکن یہ کوئی اتنی نہیں ہے جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ نظام دھرم برہم ہو جائے گا، یہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ لیکن مریم نواز صاحبہ کا پہلا ایکسپیرینس ایز اے حکومت میں، حکومت کی ذمہ داری کتنا آپ کامیاب سمجھتے ہیں؟ پہلے اگر یہ 6 ماہ کو دیکھا جائے، 6 ماہ کی پرفارمنس، پھر ان کا جو طرز حکمرانی ہے، جس طریقے سے انہوں نے بریف بھی کیا کہ ڈیش بورڈ بنا دیا گیا ہے، ڈیش بورڈ پہ تمام ڈی پی اوز، ڈی سی اوز، ان کے ساتھ رابطہ، ان کی ڈیلی پرفارمنس کو چیک کرنا، کے پی آئیز یعنی پرفارمنس تمام اضلاع کی اس کو دیکھنا ممکن ہوتا ہے چیف منسٹر کے لیے؟ لیکن وہ آئی ٹی پہ بہت ڈیپینڈ کر رہی ہیں۔ آپ میری بات سمجھیں، جب وہ ڈیش بورڈ دکھاتی ہیں، جب ان کے پاس ہر وقت آئی پیڈ ہوتا ہے، اس میں ہر ضلع کی چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، تو وہ ٹیکنالوجی سے چلا رہی ہیں وزارت اعلیٰ۔ مطلب پرانا ایک طریقہ ہوتا تھا وزارت اعلیٰ چلانے کا، وہ ہم یہ دیکھنے میں آیا کہ ان ٹیکنالوجی کی انہوں نے انٹرونشن بہت ڈالی ہے، جو واٹس ایپ گروپس بھی ٹیکنالوجی کی انٹرونشن ہیں، اور وہ ہر ضلع کے ساتھ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں، پھر ڈیش بورڈز کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں، زوم میٹنگز کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں، بلکہ خود چیف سیکرٹری کہہ رہے تھے کہ بہت ساری میٹنگز میں وہ شریک ہوتی ہیں سائلنٹ آبزرور کے طور پہ، اور لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ سی ایم سن رہی ہیں میٹنگ یا سی ایم اس میں موجود ہیں، تو وہ کہنے لگی میں اپنے آئی پیڈ سے آ جاتی ہوں، اس سے نہیں پتہ لگتا۔ میرے خیال میں وہ ٹیکنالوجی کا بہت استعمال کر رہی ہیں، جو ہم نے گیجٹس ان کے ساتھ دیکھے بھی، وہ پنجاب کو مانیٹر کر رہی ہیں ٹیکنالوجی سے، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے جو مطلب ایف آئی آر ہونا، لوگوں کو شکایت ہونا۔ اب آپ دیکھیں نا، جب ہم مظفر گڑھ پہنچے تو وہاں ایک اسکول کی چھت گر چکی تھی،
14 بچے زخمی ہو چکے تھے کہ وہ بات ڈی سی او کو نہیں پتہ تھی. جب انہوں نے ڈی سی او کو کہا تو ڈی سی او نے کہا جی میں چیک کرتا ہوں ابھی. لیکن مریم نواز کی ٹیکنالوجی یا ان کی اپنی انفارمیشن کا یہ تھا کہ جب وہ ہمارے ساتھ ہیلی کاپٹر سے اتریں مظفر گڑھ تو ان کے پاس وہ خبر موجود تھی جو ڈی سی کے پاس مظفر گڑھ میں بیٹھ کے نہیں تھی. یعنی پراپر چیک اپ. لیکن کہتے ہیں کہ ایک بگڑی بیوروکریسی پورے ملک میں یہ شکایات لوگوں کو ہوتی ہے کہ بیوروکریسی بڑی منہ زور ہوتی ہے جی, کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں ڈھیلا چھوڑیں تو کنٹرول کرنا مشکل ہے. افسر تو تبھی کام کرتے کہ یہ جو ہماری افسر شاہی ہے یہ اگر ان سے کام لیا جائے تو یہ کام کرتے ہیں اور اگر ان سے کام نہ لیا جائے تو یہ بالکل کام نہیں کرتے. کمزور حکومت کو یہ اپنی تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں اور مضبوط حکومت کے آگے یہ لیٹ جاتے ہیں. تو مجھے مریم نواز ایک مضبوط وزیر اعلیٰ لگی, کمزور وزیر اعلیٰ نہیں لگی. اگر کمپیریزن کیا جائے 6 ماہ کی حکومتوں کا کے پی کے, سندھ, بلوچستان, پنجاب میں مریم نواز شریف, پرفارمنس کا کمپیریزن آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں آپ مختلف سیکٹرز میں کریں گے. ایجوکیشن میں کرنا ہے, آپ نے ہیلتھ میں کرنا ہے. آپ اب ایجوکیشن میں کریں تو جو ان کا سکول میں بچوں کو دودھ دینے کا پروجیکٹ ہے وہ بہت ہی مطلب فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اور ہمارے یہاں بچے اس لالچ میں کہ وہاں دودھ ملتا ہے اسکولوں میں آنا شروع ہو جائیں گے, کھانا ملتا ہے, بچے آنا ہاسپٹلز ہیں, روڈ انفراسٹرکچرز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, پھر یہ شرمپ فارمنگ ہے. تو ایک ڈائیورسٹی ان کے کام میں نظر آتی ہے. اور مجھے آپ دیکھیں نا اس کے پی میں کیا ہے, وہ اس دن خود کہہ رہے تھے کہ مطلب آپ کے سامنے کہ 30% جو ہمارے ہسپتالوں پہ لوڈ ہے وہ کے پی کے لوگوں کا ہے. پنجاب کے ہر 5واں مریض, 4تھا مریض جو ہے وہ کے پی سے آیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کے پی میں ہسپتال نہیں ہے تو وہ پنجاب آتے ہیں نا. تو بہت سارے بچے پڑھنے آتے ہیں بلوچستان سے, کے پی سے, یہاں وہاں تعلیمی ادارے. تو کمپیریٹیو انالیسس میں تو پنجاب بہت آگے. اس کا مطلب اگر کمپیریزن کیا جائے پرفارمنس کی جنگ کا تو وہ جنگ کون جیت رہا ہے اب تک؟ دیکھیں اگر چاروں وزرائے اعلیٰ کو دیکھا جائے تو مجھے مریم نواز بہت آگے نظر آتی ہے. دوسرے نمبر پہ مراد علی شاہ نظر آتے ہیں, تیسرے نمبر پہ بگٹی نظر آتے ہیں, اور چوتھے نمبر پہ گنڈا پور نظر آتے ہیں. کے پی آئی کے لیے جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے ایک بڑا چیلنج نہیں ہوگا؟ لیکن پی ٹی آئی نے کبھی بھی کارکردگی کی سیاست نہیں کی. اچھا وہ آپ بات سمجھے نا, مطلب وہ آج بزدار کے کاموں کو وہ ذکر کرتے ہیں, ان کے پاس دکھانے کو کیا ہے, کام تو کوئی نہیں, وہ کام پہ یقین نہیں رکھتے ہیں, وہ بغیر کام کے ووٹ لینے پہ یقین رکھتے ہیں. وہ تو خود کہتے ہیں ہم کوئی ٹماٹر ووٹ سستے کرنے آئے تھے اور آج مہنگائی کا شور مچاتے ہیں. وہ تو خود کہتے ہیں حکومت کا کام نہیں ہے مہنگائی کنٹرول کرنا. مزمل صاحب پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا, آپ سے یعنی یہی ایکسٹرا کر دیں یار. مزمل سہروردی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا. ناظرین, مریم نواز شریف کے پہلے 6 ماہ حکومت کی کارکردگی اس پہ ہم نے بات کی. جس طریقے سے سیاست کی مخالفت چھوڑ کے اگر بات کی جائے, پنجاب کو مانیٹرنگ کا جو نظام اس وقت مریم نواز نے وضع کر دیا ہے, ایک آفیسر اور ایک ڈسٹرکٹ کو جس طریقے سے مانیٹر کیا جا رہا ہے, اس سے پرفارمنس بھی بہتر ہوگی اور احتساب کا جو ایک نظام ہے وہ بھی مؤثر ہوگا. کیونکہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہی ہے کہ حکومت کی گرپ کمزور ہوتی ہے, افسران منمانی کرتے ہیں, اپنی مرضی کرتے ہیں, سائل ان کے دروازوں پر دھکے کھاتے رہتے ہیں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والی مریم نواز اب افسران کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ انہیں جواب دہ ہونا پڑتا ہے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.